अशहदु अल्लाह। अभी तो ये शुरुआत है। तो मिर्जा साहब तो इंजीनियर है ना, तो मैं पायलट रह चुकी हूँ, तो मैं तो तोते ही उड़ाऊंगी फिर। और वो जी औरत के बाल नजर ना आए, या पता कॉन्सेप्ट कहाँ से निकला। घर की बच्चियां जब फ्रस्ट्रेट होती हैं ना, और जब वो बाहर निकलते हैं तो अल्लाह माफ करे, मैं कहती हूँ कि कोई गुनाहगार से गुनाहगार बंदा भी उनसे पनाह मांगे। वो नाम रिलीजियस फैमिली के मशहूर हैं। अपने मिजाज रसूल नहीं जानती थी, अब ये वही कड़वी बातें आ रही हैं जो इनको डाइजेस्ट करना मुश्किल है, जिनकी अपनी किताबों में लिखी हुई हैं। बता रही है तुम लोग उसके इस वक्त धज्जियां उड़ा रहे हो कैरेक्टर की। अम्मा आ रही हैं, वो किधर गई? आप 2 नंबरियां चेक करें किधर किधर से इन लोगों की निकल रही हैं, ताकि औरत जो है ना वो उसकी छाती ना उछले। ये मिर्जा साहब का इस पे दलील होती है। नतीजा ये निकला कि आज की इनकी औरत जो है ना वो आपको हर गंदगी के ऊपर पाई हुई मिलेगी। दीन के ठेकेदार बने हुए हो, एक औरत तुम लोगों को दीन ना सिखाती तो तुम लोग गुस्ल करने से बैठे रहते। मतलब आवाज का ऐसा पर्दा था कि वो हिंदू को जब कलमा पढ़ाया है, उसको कायल किया। वो मेरे आप अकाउंट्स पे जाके देख सकते हैं, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे। तो जब वो मैं कायल उसको कर रही हूँ, तो मैं उसके साथ डिबेट कर रही हूँ कि रेंट पे। उसने कहा ठीक है। वो कायल जब हुआ है तो मैंने उसको भेजा और वो उसने कलमा पढ़ा, यानी अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, meaning I bear witness that there is no God but Allah, and I bear witness that Muhammad, peace be upon him, is the messenger of Allah. प्रोनाउंस मैंने उसको भेजी। मैंने कहा इसको आप गूगल से चेक करें इसकी क्या प्रोनाउंस है और फिर भेजें, यानी कि यहाँ तक मेरा सख्त पर्दा था। मगर ये सब जो है वो मौलवियों का दीन था, ये कुरान और सुन्नत का दीन नहीं था। खैर एक और उनका एक नुक्ता नज़र है देखने का, मगर सारा कुरान और सुन्नत के खिलाफ है। और ये जी वो हज के ऊपर चेहरा खोल देती हैं खवातीन, वो एक कैटास्ट्रॉफिकल कंडीशन है। कैसे कैटास्ट्रॉफिकल कंडीशन है? तो मर्द और औरत के उसमें सतर का फर्क अल्लाह ने कर दिया है। इसको मैं आपको और मजीद इलाबोरेट करती हूँ। मर्द का इहराम 2 चादरें हैं, औरत सर से पांव तक खुद को ढांपेगी, हाथ चेहरा पांव के सिवा। तो अल्लाह ताला ने फर्क कर दिया, खुद फर्क किया है सतर में। अगर फर्क ना किया होता तो मर्दों औरतों को भी ये हुक्म होना था कि आप अपना कंधा नंगा रखेंगी, पिंडलियां नंगी रखेंगी और 2 चादरों में तवाफ करेंगी, सर नंगा रखेंगी। ये आ जाता ना हुक्म। जहां इन लोगों ने कंधे की तरह चेहरे को माना हुआ है। तो आप ये देखिए कि अल्लाह ताला ने एहराम में जहां फ़र्क करना था वो भी मर्द और औरत की जिस्मानी साख्त की वजह से वो फ़र्क कर दिया। अल्लाह ताला ने खुद कर दिया कि भाई औरतें जो हैं वो इस तरह से एहराम उनका होगा, यानी इस तरह का लिबास उनका होगा, नमाज है या कोई भी इबादत है उसमें या आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में। और मर्द जो होंगे वो उनका लिबास जो है वो एहराम में इस तरीके का होगा। नहीं तो अल्लाह ताला भी कह देते कि ठीक है औरतें और मर्द सेम, उनका एक ही तरह का लिबास है, सारी इबादत एक ही तरह की है। फिर ये लोग लेकर आते होते हैं एक और बोगस मिसाल, वो जी औरत को तो जो है वो रमल की इजाज़त नहीं है। जो है वो मर्द जो है वो रमल वो करते हैं। पहले रमल की बेस तो चेक करो क्यों की जाती थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे कि सीना तान कर चलना है, ताकि इन लोगों को जो मुशरिकीन हैं या ये लोग हमारे ऊपर टॉन्ट ना कर सकें कि हम कमज़ोर लोग हैं। तो उनके ऊपर जो है ना दब बिठाने के लिए, जो एक रोब बिठाने के लिए जो है ना वो आपने पहले 3 चक्कर जो है ना सीना चौड़ा करके चलना है। अब इसका औरतों से क्या ताल्लुक है बताएं? अच्छा, फिर दूसरी बात ये कहते होते हैं कि जी वो सही में जो है ना वो औरत भागेगी नहीं, मर्द भागेंगे, ताकि औरत जो है ना वो उसकी छाती ना उछले। ये मिर्जा साहब का इस पे दलील होती है। हालांकि अल्लाह के नबी ने उनको इस्तिस्ना दिया कि ख़वातीन कभी अपने मोटापे की वजह से, कभी अपनी प्रेगनेंसी की वजह से, या कभी अपनी थकावट या नाजुक होती हैं, तो मर्द के मुकाबले में जिस्मानी तौर पे उसको उस मुशक्क़त से इस्तिस्ना दिया है। और इन्होंने उसको कहाँ पे लाके जोड़ दिया कि जनाब नहीं, वो देखें वो तो सुन्नत औरत की थी, जो अम्मा हाजिर थी उनकी थी, तो देखो औरत को उस पर भी मुस्तस्ना किया। क्यों? क्योंकि उसका जो है ना वो जिस्म ना छलके। चेक करें जरा, यानी हर औरत के जिस्म जो है वो छलकते हैं, वो हर, और वहां पर इतने आराम आराम से कदमों के साथ वो दौड़ना था, सिर्फ और सिर्फ उसमें जो है वो औरतों को इस्तिस्ना दे दिया। ये आजकल की तो नहीं है ना, ये वो तो पूरी पहाड़ी होती थी,
وہ تو آپ دیکھیں کہ یہ تو اب حرم کا حصہ بنایا گیا ہے، ادر دین جو ہے وہ وہی والی پہاڑی تھی پچھلے دور میں، نبی کے دور میں، جو اما ہاجر کے دور میں تھی، اور وہ پتھریلے پتھر تھے جہاں پہ عورتوں کا اس طریقے سے چلنا، بچے ساتھ ہوتے تھے اور وہ ان کو بچوں کو اور عورتوں کو اس جگہ سے مستثنا کیا ہوا ہے، اور یہ چیزیں ان لوگوں نے چھوٹی چھوٹی پکڑ کے نا تو ڈال دی عورت کے کھاتے میں کہ جناب عورت تو پوری کی پوری جو ہے وہ بالکل چھپانے کی چیز ہے، عورت ستر ہے، عورت فلاں ہے، عورت ڈھینگ ہے، اور عورت کی شخصیت کو مجروح کر کے رکھ دیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج کی ان کی عورت جو ہے نا وہ آپ کو ہر گندگی کے اوپر پائی ہوئی ملے گی، یا وہاں پائی ہوئی ملے گی، یا سائیکو ہو چکی ہوگی، نفسیاتی مریض ہو چکی ہوگی، یا وہ جو ہے وہ ٹک ٹاک پہ ناچتی ہوئی ملے گی، یا وہ جو ہے وہ ڈانس بارز میں ملے گی، یا وہ جو ہے وہ کلبز میں ملے گی، ہر جگہ کے اوپر جو ہے نا وہ اپنے اپنے معاملات لے کر وہ چل رہی ہے۔ میجورٹی خواتین جو گھریلو میں ان کی پابندیوں میں رہ رہی ہیں وہ اپنی شخصیت سے فارغ ہو چکی ہیں، پھر یہ کہتے ہوتے ہیں یہ دیکھا جی یہ مغربی ایجنڈا خواتین کو ابھارنے کا اور خواتین کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں بگاڑنے کا، یعنی ان کے نزدیک یعنی کہ یہ مردوں کا معاشرہ ہے، اور ان کے نزدیک وہ پھر وہ جی میرا جسم میرے مرضی والی باتیں اور وہ فلاں باتیں یہ باتیں دوسرا رنگ پھر اس چیز کو دے دیتے ہیں۔ عورت کی جو لمیٹیشنز ہیں، عورت کی جو حدود ہیں، اس کے جو فرائض ہیں وہ اللہ نے خود بیان کر دی ہیں، کسی کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، شریعت خود بتاتی ہے کہ اس نے اس کی کیا باؤنڈریز ہیں، اس کی کیا لمیٹیشنز ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود اس کی جسمانی ساخت کی وجہ سے اس کو جو حکم بناؤ سنگار کے حوالے سے دینے تھے، باقی معاملات میں دینے تھے، جہاں استثناء دینا تھا، جہاں پر اس کو جو حکم دینا تھا، وہ تمام تر باتیں بتا دی ہوئی ہیں۔ یہ لوگ جب بیچ میں گھستے ہیں یا گھسے ہیں، یہ جو اپنا دین اور اپنا مذہب لے کے اپنے اپنی طرح سے بات کو سمجھ کے جو انہوں نے عورتوں کو وہی بات کے تہذیب، یہ جو تھا یہ برے صغیر پاک و ہند، یہ جو تھا ہندو معاشرہ جہاں پر جو ہے وہ اشرافیہ آپ کو معلوم ہے پالکی میں بیٹھا کرتی تھیں، اور اتنا کہ اس پہ پتھر رکھ دیے جاتے تھے کہ جی وزن کا بھی اندازہ نہ ہو، اور پھر اس کے بعد میں وہ کپڑے نہیں باہر سکانے کہ کپڑوں پہ بھی نظر نہ پڑ جائے، اور وہ جی عورت کے بال نظر نہ آئیں، یا پتہ کانسیپٹ کہاں سے نکلا اس وقت، وہ اشرافیہ وہ جب بال کنگھی کر کے باہر پھینکتی تھیں تو وہ بڑی بوڑھیاں کہتی ہوتی تھی کہ جی یہ عورت کے بال بھی کیوں نظر آ گئے ہیں، یہ تو پوری یہ وہ تہذیب جو انہوں نے وہاں سے ٹرانسفر ہوئی اور وہ لا کر انہوں نے عورت کے متھے مار دی دین کا نام لے کر، یہ وہاں سے کانسیپٹ سارے نکلے ہیں۔ اس سے پہلے آپ دیکھیں تو اور اس زمانے میں جو گھر میں کام کرنے والی آ رہی ہے وہ عورت نہیں ہے، جس سے جو ان کے پانڈے مانج رہی ہے، جو ان لوگوں کے جو ہے وہ ٹاکیاں لگا رہی ہے، وہ عورت نہیں ہے، اور جو باہر کام کرنے جا رہی ہے، جو کھیتوں میں جا رہی ہے، جو گٹے اٹھا رہی ہے، جو کھیتی باڑی کر رہی ہے، جو ہل جو رہی ہے، جو مردوں کے لیے کھانا لے کر جا رہی ہے کھیتوں میں، وہ عورت نہیں ہے، جو اپنے کام شام باہر کر رہی ہے۔ ابھی یہ جو میں نے ریسنٹ ابھی اپنی اپلوڈ کی ہے پوسٹ، اس میں جتنی بھی میں نے شعبہ جات ہیں ان کے یونیفارم میں خواتین لگائی ہیں، وہ خواتین نہیں ہیں، ان کے گھر کی عورتوں کے لیے بس شریعت اتری ہوئی ہے۔ یہ ہے وہ اصل دین، اور پھر ان کے گھر کی بچیاں جب فرسٹریٹ ہوتی ہیں نا تو وہ پھر ان کا حال میں اب بیان نہیں کرنا چاہتی ہوں، میں نے جس طرح کے مذہبی گھرانوں کے بچے اور بچیوں کو جو کام کرتے دیکھے ہیں نا، اللہ کی پناہ مانگتے ہیں کہ 100 بار، جب میں دین کی طرف نہیں تھی تو مطلب ہماری کافی فیملیز ایسے جاننے والی تھیں پریکٹسنگ مسلمز تھے، تو میں ان کے بچے بچیوں کو دیکھتی تھی تو میں 100 بار اللہ کا شکر کرتی تھی کہ اللہ کا شکر ہے کہ مطلب پریکٹسنگ مسلمز نہیں، اگر پریکٹسنگ مسلمز کا کہ گھر کا ماحول یہ ہو سکتا ہے نا، اور ان کے بچے ایسے فرسٹریٹ ہو کے یہ گناہ کر سکتے ہیں کہ جن کو سوچ کے بھی ہم کانپ جاتے ہیں، تو پھر جو ہے نا وہ کیونکہ ان کو کہانی کروائی گئی ہے نا کہ ادھر سے کرو ادھر سے توبہ، ادھر سے کرو ادھر سے توبہ، اور وہ لوگ جو ہے وہ اپنی مرضی سے چونکہ اس چیز کو پابندی کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں، وہ جب ماں باپ کے سامنے ہوتے ہیں تو کیا ہوتے ہیں، اور جب وہ باہر نکلتے ہیں تو اللہ معاف کرے، میں کہتی ہوں کہ کوئی گناہ گار سے گناہ گار بندہ بھی ان سے پناہ مانگے۔
یہ حال ہوتا ہے. آپ کو کیا بتاؤں کہ جو جن کے باپ امامت کروا رہے ہیں ان کی بات، ان کی حوالے سے، ان گھرانوں کے حوالے سے میں باتیں بتا رہی ہوں، جن کی اتنی بڑی مسجدیں اور جن کے اتنے اتنے بڑے جو ہے وہ نام ریلیجس فیملی کے مشہور ہیں. تو یہ حال ہے ان لوگوں کا، کیونکہ ان لوگوں کو دین میں جو گھوٹا لگا کے ملاوٹ کا جو دیا گیا ہے نا، یہ اس کا نتیجہ بنا ہے. وہ جو آپ نے بات کی تھی وہ جو احادیث کی نے، وہ تصفیق والی، وہاں پہ بھی عورتوں کو ان کی عادت کی وجہ سے استثناء دیا گیا. تو خواتین چونکہ اس معاشرے میں اپنی نیچر کی وجہ سے اونچا بولنا پسند نہیں کرتی تھیں، اس کو انہوں نے دین کا حکم کیسے کہ نبی سے پوچھا کہ مطلب کہ عورت تو مرد جو ہے وہ تو چلو کہہ دے گا، تو عورت تو انہوں نے کہا کہ اگر اس سے نہیں کہنا سبحان اللہ، تالی پہ تالی مار دے. یہ انہوں نے دین کا حکم بنا لیا. حالانکہ وہ بات کس سینس میں کی جا رہی ہے کہ عورتیں اپنی عادت کی وجہ سے اس وقت کی بات کریں، اونچا بولنا پسند. آج بھی آپ دیکھ لیں جہاں پر تھوڑا کراؤڈ ہوتا ہے، خواتین اونچا بولنا پسند نہیں کرتی ہیں، مطلب ہال ہو یا کوئی کہیں پہ خاموشی ہو، مرد نہیں بولنا پسند کرتے ہیں. تو اس وقت، اور دوسری طرف آپ ایک روایت پڑھیں کہ جمعے کے خطبے میں 7 کھڑی ہوئی عورتیں جو ہیں وہ پوچھ رہی ہیں کہ یہ بتا دیں نبی کی یہ بات سمجھ نہیں آئی جو وہ خطبہ دے رہے ہیں. حرم میں 7 کھڑے ہو کے نمازیں پڑھی ہیں. آج بھی آپ دیکھ لیں حرم میں 7 کھڑے نمازیں پڑھ رہی ہوتی ہیں، مولویوں سے باتیں کر رہی ہیں، نبی سے باتیں کر رہی ہیں، مسائل پوچھنے جا رہی ہیں، صحابہ کے ساتھ جو ہے وہ حال حویہ پوچھا جا رہا ہے. اما عائشہ، وہ جی اما عائشہ ماں تھیں اور اس لیے انہوں نے جو ہے نا وہ مردوں کو سکھایا علم. تو اس وقت علی کہاں پہ تھے جن کو کہا گیا کہ وہ علم کا دروازہ تھے؟ اور نبی کی زندگی میں صحابہ کیا کر رہے تھے؟ وہ دین کیوں نہیں انہوں نے سیکھا جو اما عائشہ کو ہی خالی بتایا گیا؟ پھر اس میں انہوں نے کہا جی مزاج رسول ہے وہ بیویوں سے زیادہ کوئی نہیں جانتا. تو اما عائشہ اپنے مزاج رسول نہیں جانتی تھیں. اب یہ وہی کڑوی باتیں آ رہی ہیں جو ان کو ڈائجسٹ کرنا مشکل ہے، جن کی اپنی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں. میں اور آپ اس وقت بات کر رہے ہیں نا، اگر میں آپ کے ساتھ وہ والی باتیں کرنا شروع کر دوں نا جو اما عائشہ نے صحابہ کے ساتھ گفتگو کی ہوئی ہے، جن کا لیے خالصتاً حکم تھا کہ آپ نے نرم لہجے میں بات نہیں کرنی ہے، کہ جس کے دل میں ٹیڑھ پن ہو وہ جاگ جائے. اور وہ ان کو ایسی گفتگو کری ہیں جو ایک مرد بھی مرد سے نہ کر سکے. تو یہ تو سنت عورت کی تھی کہ دین بتانا ہے، تم لوگ بیچ میں کدھر سے گھس آئے ہو؟ اور ایک عورت اور مرد کو دین بتا رہی ہے، تم لوگ اس کے اس وقت دھجیاں اڑا رہے ہو کریکٹر کی. اما عائشہ ان کے پرائیویٹ پارٹس کو ڈسکس کر رہی ہیں کہ تم ان کو کنٹرول نہیں کر سکتے ہو، تم اپنی شہوت نہیں کنٹرول کر سکتے ہو. نبی تو اپنی بہت زیادہ شہوت کنٹرول کرنے والے تھے. غسل کے طریقے بتا رہی ہیں، تم لوگ دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہو، ایک عورت تم لوگوں کو دین نہ سکھاتی تو تم لوگ غسل کرنے سے بیٹھے رہتے. پھر میں تو اسی طرح سے سیدھی سیدھی باتیں کروں گی اور پھر میرے سے سیدھی سیدھی یہ لوگ سنیں گے. اگر یہ اس طریقے کی جو ہے وہ عورتوں کے اوپر جو ہے وہ لادنے بیٹھیں گے، کیونکہ وہی وہ خواتین کے حقوق کے لیے جو ساری کی ساری باتیں کی جاتی ہیں، وہ ان کی اصل شخصیت تو بیس سے یہاں سے مجروح ہوئی ہے. ان کو کانفیڈنس تو یہاں سے نہیں دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے عورتوں کو ان کی آسانی کے لیے جو چیزیں دی تھیں اور ان کو مستثنا جن چیزوں سے کیا تھا وہ انہوں نے. ایک اور میں آپ کو یہاں پہ مثال دے دیتی ہوں. آواز لگی جہاد کے لیے تو ایک خاتون نے کہا یا رسول اللہ، ہم خواتین اپنے مطلب معاملات کی وجہ سے اگر نہیں جا سکتے تو ہم تو اتنے بڑے جو ہے وہ فرض سے اور اس کے اجر سے جو ہے وہ رہ جائیں گے. تو اللہ کے نبی نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے، تمہارا گھر میں رکنا تمہیں جہاد جتنا اجر دے گا. حدیث یہ ضعیف ہے، مگر وہاں سے انہوں نے رزلٹ کیا نکال لیا کہ عورت کا گھر میں رکنا جو ہے نا وہ اس کا جہاد ہے. آپ دیکھ رہے ہیں 2 نمبریاں کدھر سے نکالی ہیں بغیر تحقیق کے، کہ ضعیف حدیث سے انہوں نے پکڑا اور اس عورت نے بھی اپنی عادت کی وجہ سے، یعنی کہ کچھ خاتون بچوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، خاوند کی ذمہ داری، بوڑھے ماں باپ کی ذمہ داری، یا خود بیمار ہوتی ہیں، وہ وہاں پر نہیں جا سکتی ہیں. تو انہوں نے جب سوال کیا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ جہاد میں شامل ہونا چاہتے تھے مگر ان کے پاس سامان نہیں تھا، تو نبی کا قافلہ جہاں جہاں سے گزرے گا نا ان کا جہاد کے سفر کے لیے، تو اس بستی کو جو ہے نا رہنے والے جتنے بھی لوگ ہوں گے ان کو جہاد کا اجر مل جائے گا. وہی بات یہاں پر کہی گئی عورت کو، اور یہاں سے انہوں نے جو ہے وہ عورت کا گھر میں ٹھہرنا جہاد سے زیادہ افضل ہے یہ بات لگا دی کہ جی عورت گھر میں ہی ٹھہرے گی. اور وہ عورت کون سی ہے جو نبی کے آگے کھڑے ہو کے تلوار چلا رہی ہے؟ حضرت نصیبہ. اور نبی اس کی تعریف کر رہے ہیں، ان کو ڈیفینڈ کر رہی ہے
کہ بھئی جو ہے وہ میں جہاں دیکھتا ہوں نصیبہ نظر آتی ہے، وہ عورت نہیں تھی، پھر انہوں نے جو ہے وہ افضل ترین جو ثواب تھا جہاد کا وہ گھر میں نہیں رہی، تو وہ انہوں نے چھوڑ دیا، اور وہ ادھر جو ہے نا وہ تلواریں چلا رہی ہیں نبی کے آگے پیچھے ہو کر، جنگیں کر رہی ہیں، اور وہ جو کندھوں پہ ڈال ڈال کے مردوں کو لے کر جا رہی ہیں خیموں میں، جو خواتین جہاد میں شامل ہو رہی ہیں وہ کدھر گئیں؟ آپ 2 نمبریاں چیک کریں کدھر کدھر سے ان لوگوں کی نکل رہی ہیں۔ ابھی تو یہ شروعات ہے۔ مرزا صاحب تو انجینئر ہے نا، تو میں پائلٹ رہ چکی ہوں، تو وہ جو رٹے رٹائے وہ طوطے نکلتے ہیں نا مدرسوں سے، اسی طرح جو اپنے سنا کے سنی طوطے نکلتے ہیں، تو میں تو طوطے ہی اڑاؤں گی پھر اسی طرح سے باتیں کر کے۔ تو یہ اب ان لوگوں کی حرکتیں ہیں، یہ آپ اب چیک کر لیں کس طریقے کا یہ لوگ معاملات کرتے ہیں۔ اللہ انہیں سمجھنے کی توفیق دے۔